बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख अल्लाह बख्श एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और वो दावत इस्लामी का जाहिल मुबल्लिग जिसे इलियास कादरी कहते हैं, मैंने जाहिल खुद अपने आप से नहीं कहा है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा शफी काड़वी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा और बहुत सारे उलमाए किराम जिनके नाम अस्मा इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने मुझसे खुद बताया। मैंने उनसे पूछा दावत इस्लामी के ताल्लुक से, हजरत क्या है, उनकी क्या हैसियत है, वो कौन है? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने फरमाया था, अल्लाह रहमान है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और उनकी कब्र को गुलजार जन्नत बना दे। उन्होंने फरमाया कि हम तमाम सुन्नी उलमा ने ये देखा कि पाकिस्तान में दावत वो जमात इस्लामी का बड़ा जोर बढ़ता चला जा रहा है, तो उस जोर को तोड़ने के लिए और सुन्नियत को बचाने के लिए हमने दावत इस्लामी का हमारा जहन बना, तो हमने एक जमात कायम की। और ये इलियास जो जाहिल आदमी थे, इनके नाम से सारे उलमा को एक किताब मुरतब करने का हुक्म दिया गया और सबको उन्वानात दिए गए। सबने उन्वानात मुरतब करके और वो उसका क्या नाम है, फैजान सुन्नत नाम से वो एक किताब मुरतब की गई और उनके नाम से उसे छापा गया। और ये बड़े भोले भाले सीधे साधे लगते थे देखने में, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे। इसलिए सोचा गया कि एक नेक सीधा साधा आदमी है, दीन की तबलीग करेगा और ये किताब ही है, इसके जरिए से दीन की खिदमत होगी, जमात इस्लामी का जोर कुछ तो टूटेगा। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमान ने बड़े कर्ब से मुझसे फरमाया था कि हजरत जब उन्हें दावत इस्लामी का अमीर बना दिया गया तो उस शख्स ने इस अंदाज से अपना गिरगिट की तरह रंग बदला कि अपने तमाम मुत्तबईन को जो दावत इस्लामी से मुताल्लिक हुए थे, उसके मेंबर बने थे, सबको तमाम पाकिस्तान के सारे उलमा से मुतनफिर करना शुरू किया और ऐसा खूबसूरत अंदाज अपनाया और ये ज़हन दिया कि पाकिस्तान में अगर किसी की दस्तबोसी की जा सकती है, कोई इस लायक है कि जिसकी दस्तबोसी की जाए, कोई इस लायक है कि जिसके आगे जिसके हाथों पर बैत की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलियास कादरी हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं कि जो लोग ये कहते थे कि हनीफ कुरैशी के पास ईरानी माल आता, ये जो ईरानी माल करते थे ना, उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो चारपाई के नीचे डंडा फेरें, उनके लिए यहूदी माल साबित हो गया, उनके लिए बरतानवी माल माशाअल्लाह वो साबित हो गए। मौजूद नाज़रीन, के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि 2 सालों के अंदर एड की मद में, सुभान अल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की तरफ से एड की मद में और गिफ्ट मनी की मद में ये रकम दी गई है दावत इस्लामी को 1,35,58,53,938 रुपए। और ये उसमें यानी कि शामिल हैं, ऊपर वाली जो रकम मैंने बयान की है 31.5 मिलियन पाउंड्स यानी 10,89,79,00,000, इसमें ये वाली रकम शामिल है। यहां मैं जब इन कागजात की स्टडी कर रहा था तो मुझे एक सवाल का जवाब भी मिला, और यकीनन ये सवाल जो आम तौर पर हमारे बहुत सारे जज्बाती सुन्नी मुसलमान करते थे, वो सब के लिए ये जवाब इस कागजात के अंदर मौजूद है। सवाल ये था कि यार मदनी चैनल हमारे जनाब चंदे पे पलने वाला ये चैनल है, आले सुन्नत इनको रकम देते हैं, कोई इस चैनल पर कहीं खीरे छीलने का तरीका, कहीं दही जमाने का तरीका और कहीं जनाब केले रखने का तरीका, ये सब कुछ मौजूद है। और मौजूद नाज़रीन 10-10 मिनट वहां पर ये सवाल जवाब हो रहे होते हैं, हजरत अमीर दावत इस्लामी पैदा कब हुए, कहां हुए, उनकी बहन का नाम क्या है, उनके भाई का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उन्होंने प्राइमरी कहां पढ़ी, उन्होंने मिडिल कहां पढ़ी, कारोबार क्या किया, यानी ये वो सारी चीजें 8-8, 10-10 मिनट ये सवालात हो रहे हैं। और अगर अमीर दावत इस्लामी का पोता वो एक रोजा रख ले तो उस रोजे को हाईलाइट करने के लिए 5-5, 10-10 मिनट के स्लॉट्स और प्रोग्राम्स चलते हैं। लेकिन उस
مدنی چینل کے اوپر آسیہ ملونہ کو بگا دیا جائے، کوئی پتہ نہیں، یہاں قانون تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ڈاکہ ڈال دیا جائے، کوئی ہلچل نہیں، ختم نبوت کے حوالے سے قوانین کا معاملہ ہو، کوئی ہلچل نہیں، یہاں پر جہاد کے حوالے سے کوئی تقریر کرنی ہو، نو وے، مدنی چینل پہ سب کچھ آپ کو ملے گا، لیکن آپ کو جہاد کے حوالے سے بات نہیں ملے گی، یہود و نصارہ کے خلاف جو حدیث مبارک ہیں وہ نہیں ملے گا، قادیانیوں کا نام لے کر ان کی تردید ہے، ختم نبوت کی بات ہوگی لیکن قادیانیوں کا رد سیدھے سیدھے وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی جس میں مولانا صاحب نے الیاس طاہر قادری کی حقیقت سامنے رکھ دی ہے، جس کے سیدھا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو صرف اور صرف جماعت اسلامی کا زور توڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کا اور کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام بھی جماعت اسلامی کے نام کے ساتھ دعوت اسلامی رکھا گیا، تاکہ لوگوں کو کنورٹ کرنے میں بہت آسانی ہو۔ اس کے بعد دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریر ہے فیضان سنت الیاس طاہر قادری کے نام سے جو شائع ہوئی ہے، یہ کتاب بھی ان کی تحریر کردہ نہیں ہے، کیونکہ اس عالم کے تحت، اس عالم کے مطابق جو مولانا تقریر فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جاہل انسان ہے۔ بہرحال جو بھی ہے ان کا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ فیضان سنت یہ الیاس طاہر قادری کی تحریر کردہ نہیں ہے، کیونکہ جب علامہ شاہ احمد نورانی اور علامہ شفیع اوقاری اور دوسرے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ دعوت اسلامی کو جماعت اسلامی کے طور پر توڑ کے طور پر پیش کیا جائے، تو انہوں نے بہت سارے سنی علماء کو اکٹھا کیا، ان کو مختلف عنوانات دیے اور ان عنوانات کے تحت مرتب کرنے کے لیے کہا۔ جو مرتب کر کے لائے اس کو فیضان سنت کتاب کے نام سے، الیاس طاہر قادری کی کتاب کے نام سے شائع کیا گیا، جو کہ حقیقت میں اس کی تحریر کردہ نہیں تھی۔ پھر تیسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ الیاس طاہر قادری کو امیر دعوت اسلامی کیوں مقرر کیا گیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے حقدار تھے، اس لیے نہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے، صرف اور صرف اس لیے وہ ایک سادہ لو انسان ہے، علماء کی قدر کرتا ہے، جیسے کہیں گے ویسا کرے گا، لہذا ان کو امیر دعوت اسلامی مقرر کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ چوتھی بات جو اس ویڈیو میں آتی ہے، جو حنیف قریشی کہتے ہیں۔ حنیف قریشی کیونکہ اب مومن بن چکے ہیں، حقیقی مسلمان بن چکے ہیں اور اپنے ذہن سے سوچنے لگے ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی اور بریلوی حضرات اپنے ذہن سے کم اور اپنے اکابرین کے ذہن سے زیادہ سوچتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اکابرین علماء جو ہے وہ آج کے دور کے علماء نہیں تھے۔ آج کے دور میں جو تبدیلیاں آ چکی ہیں، یقیناً ان تبدیلیوں کے تحت ہی تفاسیر لکھی جائیں گی، تشریحات کی جائیں گی، لیکن کچھ بھی ہو جائے انہوں نے وہی تشریحات کرنی ہے جو کہ آج سے 500 سال پہلے ان کے اکابرین کر چکے ہیں۔ لہٰذا ان کے درمیان پھڈا پڑ چکا ہے۔ اب حنیف قریشی صاحب مسلمان ہو چکے ہیں، مومن بن چکے ہیں، تو وہ جو پچھلے عقائد تھے ان کا رد کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سنی تحریک سے وابستہ تھے، لہٰذا انہوں نے دعوت اسلامی کا رد کرنا شروع کر دیا کہ اس میں یہ فلاں فلاں جو ہے یہ غلط بیانیاں ہیں، یہ ان کے اندر یہ نقص ہے۔ دعوت اسلامی نے پھر ان کے عقائد شائع کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان دونوں میں ٹھن گئی۔ اب حنیف قریشی صاحب جو ہے انہوں نے دعوت اسلامی کے بارے میں بہت سارے جو نکات پیش کیے ہیں میڈیا میں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کو UK سے ایڈ ملتی ہے۔ اندازہ کریں کہ جس تحریک کو، جس
جماعت کو یو کے سے ایڈ ملتی ہو، یہود و نصارہ اس کو امداد کرتے ہوں، کیا ایسی تنظیم سے خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ظاہر ہے وہ وہی باتیں کریں گے جو یہود و نصارہ کے حق میں ہوں گی، یا کم از کم ان کے خلاف نہیں۔ اس میں ایک واضح بات کرتے ہیں حنیف قریشی صاحب کہ اس چینل میں آپ کو تمام چیزیں ملیں گی، سنتیں ملیں گی، فرائض ملیں گے، آپ کو اور تشریحات ملیں گی۔ کبھی بھی یہ لوگ جب اسلام پہ زد پڑنے لگے تو اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ جب آسیہ ملعونہ جو شاتم رسول تھی اس کو یہاں سے بھگایا گیا پاکستان سے، تو اس کی مذمت انہوں نے نہیں کی۔ جب ناموس رسالت پر بات آتی ہے تو اس چینل پہ مذمت نہیں ہوتی۔ ختم نبوت کے حوالے سے اگر قوانین بنائے جاتے ہیں تو ان کی مخالفت مدنی چینل پہ نہیں ہوتی، اور جہاد کے حوالے سے اگر تقریر کرنی ہو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہو، یا ان کے موقف کا رد کرنا ہو، تو کبھی بھی دعوت اسلامی مدنی چینل استعمال نہیں کرتی۔ اور میرا اپنا تجزیہ ہے اور میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب ممتاز قادری کو پھانسی لٹکایا گیا تو اس کی حمایت میں بھی سب سے پہلے جماعت اسلامی نے اس کے حق میں بیان دیا تھا، جبکہ دعوت اسلامی کے اپنے چینل پر بھی ان کے حق میں نہ تو بیان آیا نہ ان کی پھانسی کی مذمت کی گئی۔ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی جماعت ہیں، سیاست سے دور بھاگتے ہیں۔ سیاست یہ اپنے طور پہ سیاست کیونکہ لڑائی جھگڑے سے ہوتی ہے، جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، مرنا اور مارنا پڑتا ہے، لہذا اس کو یہ فتنہ قرار دیتے ہیں، اور ہم شریف لوگ ہیں، اس فتنہ پروری سے ہم دور ہیں۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی سیاست میں گزار دی۔ سیاست تو یہی ہے نا کہ کسی دوسری پارٹی سے اقتدار زبر سے چھین لیا جائے یا کسی بھی طریقے سے چھین لیا جائے اور اپنے قبضے میں، یہی سیاست ہے۔ اللہ کے نبی نے ساری عمر سیاست میں گزار دی، جنگوں میں گزار دی، خلفائے راشدین نے بھی ایسے کیا، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حسن اور حسین ہوں، انہوں نے جنگوں میں اپنی زندگیاں ہار دی، اور اس کے بعد امیر معاویہ ہوں، اس تک تمام خلفاء جو بعد میں آتے رہے، تمام نے جہاد کو مقدم رکھا۔ لیکن دعوت اسلامی کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، یعنی کہ ہمارے اندر میٹھی میٹھی تو باتیں آئیں گی، سنتیں تو آئیں گی، لیکن جب بھی کوئی سخت بات ہم سے کروانی ہو تو اس سے بھی ہماری معذرت۔ صرف یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو غیر سیاسی اور اللہ لوگ کہتے ہیں، بلند لوگ کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شاہ محمد نورانی صاحب جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جب متحدہ مجلس عمل بنی تو جماعت اسلامی نے اس کو سب سے پہلے صدر منتخب کیا تھا۔ کیا متحدہ مجلس عمل کے صدر بنے؟ جماعت اسلامی کیا ہے؟ دل میں کھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی صرف اور صرف خدمت خلق کے جذبے سے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے جذبے سے قائم کی گئی ہے۔ اس کے اندر نمود و نمائش نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کسی کو جماعت اسلامی کافر نہیں کہتی، مشرک نہیں کہتی، بدعتی نہیں کہتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو، سخت وقت آئے، تمام اسلامی پارٹیوں کے ساتھ یہ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی کی دعوت ہے، اس کے 3 نکات ہیں۔ جماعت اسلامی کی دعوت کا آخری نکتہ یہ ہے: خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا دو اور زمام کار مومنین صالحین کے ہاتھ میں دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چل سکے۔ اور اس کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ جو اس دعوت کو حق سمجھے وہ اس میں ہمارا ساتھ دے، اور جو اس میں روڑیٹ کا ہے وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لے۔ محترم ناظرین، جماعت اسلامی جب اچھا کام کرتے ہیں تو تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر کرتی ہے،
جماعت اسلامی کے سینیٹرز نے جب تحفظ صحابہ بل پاس کروایا جو دیوبندی علماء کو جماعت اسلامی کے سینیٹرز کی تاریخی تقاریر کرتے ہوئے میں نے خود سنا. جب وسیم اختر صاحب جماعت اسلامی کے صوبائی امیر پنجاب اکلوتے صوبائی ممبر پنجاب اسمبلی تھے تو انہوں نے کمپلسری قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے بل پاس کروایا تو وہ تمام کے لیے مشترکہ تھا. مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جماعت اسلامی سے وہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے. اگر وہ بہتر سمجھتی ہے، جماعت اسلامی جو بہتر سمجھتی ہے وہ کر گزرتی ہے. ہنو دو یہود ہوں یا نصارہ ہوں، سب کے خلاف اسلام کا تحفظ کر رہی ہے تو جماعت اسلامی کر رہی ہے. ہاں جو دوسری پارٹی کرے گی ہم اس کے شانہ بشانہ ہوں گے. لہٰذا میں آپ تمام دوستوں سے، ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آنکھیں کھولیے. یہ جو اسلام میں جو میٹھی میٹھی باتیں کی جاتی ہیں ایسے کبھی بھی نہیں ہے. اسلام کے مسلمانوں کو، اسلام کے مجاہدین کو، جوانوں کو جری ہونا چاہیے. آپ اندازہ کریں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، سالانہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لیکن نہ تو ان کے اندر کوئی جہاد کا جذبہ ابھرتا ہے، نہ فلسطین کے بارے میں وہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ کشمیر کے بارے میں ان کی بات بھی مانی جاتی ہے. ورنہ 25-30 لاکھ لوگ جمع ہوں اور وہ کسی مدعے پہ بات کریں اور ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا نہ ہو. صرف نمازیں پڑھنے سے، قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنے سے اور چپکے سے کونے میں باتیں کرنے سے اسلام کا غالب نہیں آئے گا. کبھی اسلام کے غلبے کے لیے بات نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں کہ مختلف مسالک کے لوگ، یہ مولوی ٹائپ کے لوگ یہ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ صرف کرائے کے مولوی ہیں، ان کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہے، یہ مجاہد نہیں ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور